अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आसिफ जरदारी ने बहुत मसरूफ दिन गुजारा। उनका घर सारा दिन सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा। एक दो तीन न जाने कितनी मीटिंग्स हुई। अपोजिशन की जो लीगल कमेटी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसका इजलास हुआ। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुज़िश्ता रात धमकी लगाई थी वो काम कर गई, उनके लोगों को आज रिहा कर दिया गया। और बहुत कुछ हुआ इस्लामाबाद में, लेकिन हमारा मौजू ये नहीं है। फिर किसने किसको झंडी करा दी, ये भी एक अहम खबर है, इस पर भी बात नहीं होगी। बात होगी 2 रोज़ पहले हुए उस वाक़े की, यानी 9 मार्च के उस वाक़े की, जिसमें भारत का एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अचानक पाकिस्तान में आकर मियां चन्नू के करीब गिरा। और उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ISPR ने और फिर पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल ने तफ़सीलात बताई थी। उसके आगे की कहानी क्या है, उस हवाले से बात होगी। आज नाज़रीन, अभी दिन का आगाज़ नहीं हुआ था, बल्कि यूँ कह लीजिए कि गुज़िश्ता शब रात गए दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया एक बयान। उसमें बताया गया कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया दफ्तर ख़ारजा में और उन्हें डिमार्श किया गया, यानी एक मरासला उनके हवाले किया गया। उस मरासले में पाकिस्तान ने भारत से ये मुतालबा किया कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए और वो जो एस्केलेशन है उससे गुरेज करे। अब और उन्हें ये बताया गया कि भारत की आलमी जिम्मेदारियां क्या हैं और एविएशन के हवाले से भारत की जिम्मेदारियां क्या हैं। उसके बाद आज अभी दिन पूरा नहीं गुजरा था, जब शाम चढ़ी तो भारत की जानिब से एक बयान सामने आया भारतीय वजारत दिफा का। भारतीय वजारत दिफा ने अपने बयान में, मुख्तसर बयान था 3-4 पैरों का, उसमें उन्होंने कहा कि उनके इल्म में ये बात आई है कि एक हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरा और फिर भारतीय हुकूमत ने इसका नोटिस लिया। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और हुकूमत ने बड़ा संजीदा नोटिस लिया है। और फिर वजारत दिफा ने ये कहा कि ये जो मिसाइल गिरा पाकिस्तान में, मिसाइल इसकी तस्दीक गुज़िश्ता रोज़ कर दी थी ISPR ने और एयरफोर्स हुकाम ने। उसमें उन्होंने ये भारत की जानिब से ये कहा गया कि हादसाती तौर पर रेगुलर या रूटीन की मेंटेनेंस के दौरान वो चल गया। और फिर भारत की वजारत दिफा ने कहा कि हम ये रिग्रेटेबल वाक़या है और भारत इस पर माज़रत भी चाहता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात पर बहुत ही इत्मीनान हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, बात इतनी सादा नहीं। पाकिस्तान ने डिमार्च किया, भारत ने अपनी गलती तस्लीम कर दी। बज़ाहिर ये बहुत सादा सा मामला है, और लेकिन अगर इसके ज़रा दीगर पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है और आपको ऑब्जेक्टिवली इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, तमाम जज्बात को साइड पर रखकर। एक तो जो मामला है वो, अगर आप इसको ज़रा वैसे वर्सा करके देख लें, उल्टा कर देख लीजिए, अगर खुदा न खास्ता ये गलती पाकिस्तान से हुई होती तो क्या होता। भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ एक वावेला मचाना था, और ये कोई मामूली बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वहाँ एस्केलेशन, वहाँ फायरिंग का तबादला, ये हमने मुझे तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं सहाफ़त में, हम अक्सर ये देखते हैं। पिछले 4-5 साल से तो बहुत तसलसल के साथ देख रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल बॉर्डर था। इंटरनेशनल बॉर्डर की ऐसी वायलेशन दानिस्ता हो या ना दानिस्ता, वो दुनिया के कई ममालिक में कशीदगी को हवा दे चुके हैं इस किस्म के वाक़यात, क्योंकि ये दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना, उसकी वायलेशन करना दुनिया में कहीं परमिट नहीं किया जाता। फिर अगर हम भारत के अंदरूनी या दाखिली हालात का जायज़ा लें, तो आप और मैं सब जानते हैं कि भारत में एक इंतहा पसंद माइंडसेट फ़रोग़ पा रहा है। BJP की हुकूमत है। मोदी सरकार जब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो उस वक्त गोधरा में ट्रेन का वाक़या हुआ। सैकड़ों लोगों को जला दिया गया उस ट्रेन में। उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे शामिल थे। आज तक उसका जो है कोई पाकिस्तान को कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस में आग लगी,
وہ آگ کیسے لگی، اس میں ایک بھارتی کرنل پروہت کا نام سامنے آیا، بی جے پی سے وابستہ کچھ اور لوگوں کے نام سامنے آئے، پولیس والے کا نام سامنے آیا، اور اس کے بعد ثبوت مل گئے، اس کے باوجود 10 سال گزر گئے اس واقعے کو، پاکستان کو کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ پاکستان بارہا یہ مطالبہ کرتا ہے اور ہر سال یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تحقیقات شیئر کی جائیں، کچھ نہیں کیا جاتا۔ اور پاکستان کی جانب سے اگر ہم نے پچھلے سالوں میں بارہا دیکھا کہ اگر غلطی سے کوئی بچہ بھی کراس کر جائے لائن آف کنٹرول تو کیا ہوتا ہے، اور پھر ذرا ذرا سے واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف کیسا کیسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن، اور وہ بھی ایک وار ہیڈ کے ذریعے جس میں خوش قسمتی سے نیوکلیئر یا کنونشنل وار ہیڈز نہیں تھے، مثلا میزائل کے ذریعے۔ اب یہ بھارت میں 104 کلومیٹر اندر بھارت کے، وہاں وہ اڑیسہ سے اڑا غالباً، یا کل جو پی ایف کی جانب سے بتایا گیا تھا، اس بیس کا نام بتایا گیا تھا، وہاں سے وہ اڑا، اور اس کے بعد اس نے ایک فلائٹ لی 104 کلومیٹر کی، اور پھر اس نے رخ تبدیل کیا اور وہ اچانک پاکستان میں در آیا، اور 124 کلومیٹر پاکستان کے اندر آیا۔ انڈین بارڈر سے میاں چنو 124 کلومیٹر دور کی دوری پر ہے، اور وہاں آ کر گرا۔ ایس پی آر نے تصدیق کی کہ یہ بھارتی آبجیکٹ تھا، میزائل تھا، پی ایف نے تصدیق کی اس کی، گرا نہیں، ہم نے نہیں گرایا، از خود گرا، لیکن ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ڈرون طیارہ گرا ہے یا پی ایف کا کوئی تربیتی طیارہ گرا ہے، لیکن یہ جب گزشتہ روز تصدیق ہو گئی اور اس کے بعد بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے ڈیمارش کیا گیا، تو پھر بھارت کا یہ بیان سامنے آیا، 3 روز گزر گئے، کچھ نہیں سامنے آیا تھا۔ اب اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ بھارت کے اندر جو مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے، بھارت میں خدا نخواستہ، اور جس طرح سے بھی بابری مسجد کی شہادت کے بعد ابھی حال ہی میں چند مہینوں پہلے کیا کچھ نہیں ہوا، دلی میں مسلمانوں پر کس طرح کے حملے کیے گئے، عیسائیوں پر کس طرح کے حملے کیے گئے، مساجد کو شہید کیا گیا، سپریم کورٹ نے کس قسم کے فیصلے دیے انتہا پسند مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر، ان کو اگر دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ بھارت کے سسٹم میں آر ایس ایس، بی جے پی جو وزیر اعظم کہتے ہیں، خالی وزیر اعظم ہی نہیں کہتے، چونکہ ان دونوں جماعتوں کا پرانا سمبند ہے انڈین لینگویج میں، اور آر ایس ایس کی آف شوٹس ہیں یہ ساری جماعتیں، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، اس کی یہ بی جے پی ہو یا کوئی اور انتہا پسند جماعت ہو، وہ اسی کی آف شوٹ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ اگر کہیں پریویل کر جاتے ہیں اور خدا نخواستہ اس میں کوئی وارڈ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر خالی یہی بات نہیں ہے، آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اتنا محفوظ بنانا چاہیے کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جس روٹ سے یہ ان راؤٹ کیا میزائل، کم سے کم 3 بڑی انٹرنیشنل ایئر لائنس، سعودی ایئر لائنس، قطر ایئر لائنس، اور پی آئی اے کی فلائٹس اس وقت ہوا میں تھی۔ فلائٹ سیکیورٹی اور پھر ایویشن سیکیورٹی ایک بڑا سوال ہوتا ہے، اور اس آبجیکٹ سے فلائٹ کہیں 60 کلومیٹر تھی اور کہیں اس سے بھی کم، اور یہ چند منٹوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک بھارت کا یہ جو آبجیکٹ تھا، یہ 6 منٹ 44 سیکنڈ یا 43 سیکنڈ تک یہ فضا میں رہا۔ 104 کلومیٹر بھارت میں طے کیے، 124 کلومیٹر پاکستان میں، 3.44 منٹ میں، یا 3.44 منٹ کہہ لیں آسانی کے لیے، یہ میاں چنو میں پہنچا اور گر گیا۔ اس سپیڈ سے اگر خدا نخواستہ ذرا سا یہ اور آگے چلا جاتا اور پھر پاکستان کی جانب مڑتا تو ڈیفینیٹلی ایک بین الاقوامی حادثہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اور پھر جس جگہ پر یہ گرا ہے اس کے ارد گرد کوئی بہت حساس انسولیشن نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اہم یوں سمجھیے کہ اہم مقامات ہیں اس کے ارد گرد۔ تو اور پھر کیا یہ واقعی غلطی تھی یا کسی نے ٹارگٹ کیا مستقبل کے لیے؟
یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے البتہ آج صرف بھارتی ناظم الامور کو طلب نہیں کیا گیا تھا، آج سیکریٹری خارجہ نے اور وزیر خارجہ نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہم سے بات کرتے ہوئے، میرے چینل سے بھی انہوں نے بات کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ P5 ممالک کے سفراء کو آج یہ بریفنگ دی گئی، اس پر انہوں نے بتایا گیا کہ کیا کیا صورتحال ہے اور کیا خطرات اور خدشات ہیں۔ خطرات تو ظاہر سی بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ بھارت میں اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے، اور خدشات پاکستان کے بیجا نہیں ہیں۔ اور وزیر خارجہ لیول کے اور شاہ محمود قریشی صاحب، میں ان کا ناقد بھی ہوں کئی معاملات میں، لیکن وزیر خارجہ ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس بات کا کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ ایسا تھا جس پر کوئی ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی تھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ وزیر خارجہ لیول کا آدمی جب یہ بات کرتا ہے اوپنلی، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے، اور دنیا کو بھارت سے یہ پوچھنا چاہیے۔ اور بھارت نے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت نے بیان تو جاری کر دیا، وزارت دفاع کا ریگریٹ بھی کر دیا، مدد بھی کر لی پاکستان سے، لیکن جو پاکستان کا ڈیمانڈ تھا، جو پاکستان کا مراسہ تھا، اس کا پاکستان کو تحریری طور پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سفارتی روایت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ تحریری طور پر اس ملک کو آگاہ کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں۔ اپنے ہاں جو انٹرنل کنزمپشن کے لیے یا انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے آپ بیان جاری کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن وہاں یہ لکھتے ہیں۔ بھارت نے ابھی تک نہیں لکھا۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے ناظرین کہ ہمارے معاملات بر صغیر میں کہاں جا رہے ہیں، رویے کیا ہیں، خاص طور پر پاگل پن کا شکار بھارت کا رویہ کیسا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج یعنی کہ 2 روز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، پاکستان نے چین سے JC-10 طیارے حاصل کیے ہیں، ایک اسکواڈرن پاکستان پہنچ گیا، دوسرا پہنچ رہا ہوگا، کمپلیٹ ہو جائے گا چند دنوں میں، اور 23 مارچ کو انہوں نے فلائی پاسٹ میں حصہ لینا ہے ان طیاروں نے۔ آج اس کی تقریب تھی PF کابرا میں، وزیر اعظم پاکستان اس کے مہمان تھے، اور پھر آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے، ایئر فورس چیف بھی تھے، اور جن کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان بھی دیا، وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس اہم موقع پر یہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ JC-10 کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ JC-10 وہ طیارے ہیں جو 40 سال کے بعد یہ اسکواڈرن ریز ہوا ہے پاکستان کے پاس۔ 40 سال میں ریز ہونے والا یہ اسکواڈرن جو ہے، اس میں یہ رفائل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر وہ بہت جدید ہے، خاص طور پر اس کا ریڈار سسٹم، وہ بہت دور سے کریکٹلی مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی جو ایئر مینورنگز ہیں وہ بھی رفائل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں، یہ شارٹ رینج میں مینور کر سکتا ہے۔ ناظرین، بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ان حالات سے آگاہی دینا تھا، ان خطرات سے آگاہی دینا تھا جو اس کے نتیجے میں ہو سکتے تھے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں، ان پر کل بات کریں گے۔ خدا حافظ۔